वेलकम बैक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो ये ताज़ा तरीन स्कैंडल है जिसमें पायलट्स की डिग्रीज मशकूक होने का, उनकी कैपेबिलिटीज जो है वो नाकाफी होने की बात की जा रही है। अब सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट नहीं हो रही बल्कि इंटरनेशनली भी अब इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि हमें देखना होगा कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या इतना बड़ा जो स्कैंडल है उसका कोई मंतकी अंजाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज गुलाम सरवर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी स्पेसिफिक, टारगेटेड और फोकस थी और सिर्फ उन्होंने PIA के पायलट्स के हवाले से बात की। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई। 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई जो अब वेब पे अवेलेबल है कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाजत नहीं है और ना इजाजत दी जाए। 28 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी तमाम इंक्वायरीज मुकम्मल हो चुकी, उनके लाइसेंसेस की कैंसिलेशन, उसकी मंजूरी हमें फेडरल कैबिनेट से लेनी होगी। 10 सालों में 7 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील हुए। मेरिट को तबाह बर्बाद करना, मेरिट से हट के लोगों की पोस्टिंग करना, ये सब कुछ 2010 से लेके 2018 तक हुआ। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। ये अब सिर्फ लोकली बात तो नहीं हो रही, जाहिर सी बात है एयरलाइन जो है हमारी मुल्क से बाहर भी जाती है, पैसेंजर्स लेकर जाती है। ये बात अब CNN ने भी उठाई और इस पर एक सेगमेंट कर दिया। रिचर्ड क्वेस्ट साहब जो कि वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग बिजनेस एंकर्स है दुनिया भर के, इस पूरे सेगमेंट के हवाले से उनका ये कहना था कि इतना बड़ा स्कैंडल शायद एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ना हो। क्या कहा सुनिए। Pakistani Aviation Authority in the last 24 hours about a third of pilots not actually being qualified to be flying planes. This is the most extraordinary story in aviation. Country is admitting that there are dubious जी अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में इसलिए ले जाना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। PIA के अंदर जो भर्तियों के बारे में सवाल उठाए जाते रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे। 2012 का एक ये न्यूज आइटम मेरी नजर से गुजरा जिसमें PIA हायरिंग कंटिन्यूज डिस्पाइट बैन, और उसमें कहा जा रहा है कि जो रिटन रिप्लाई उस वक्त के मिनिस्टर फॉर डिफेंस सैयद नवीद कमर साहब ने दिया था, वो कह रहे हैं कि जी 753 ऑफिसर्स और 1837 ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड इन द क्राइसिस रिडन एंटिटी, जबकि उस वक्त के ये पाबंदी थी कि आप नहीं हायर कर सकते क्योंकि एक तो उसमें बहुत सारे नुकसानात की बात थी, बैन लगा हुआ था जी रिक्रूटमेंट का, लेकिन उस वक्त भी ये हायरिंग्स मुसलसल होती रही। ये जो तमाम बातें हैं इसके बारे में हुकूमत ने जो हमें बताया, वो कह रहे हैं कि जी ये 2008 से लेकर 2012 के दरमियान, 13 के दरमियान बहुत सारी हायरिंग्स हुई हैं। इसके अलावा जो सेनेट की बॉडी में जो PIA के हवाले से जो कहा गया कि सैकिंग एम्प्लॉयज विद फेक डिग्रीज, जब कहा गया कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी फेक डिग्रीज हैं उनको निकाल देना चाहिए, तो उस हवाले से ये खबर क्या कहती है। सेनेटर्स इस पे तनकीद कर रहे थे और ये कौन कौन से सेनेटर्स थे जी मैं आपको नाम बता दूं। ये डॉन अखबार की रिपोर्ट है जिसमें सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा कि स्टाफ को उनकी सर्विस से बरतरफ करना एक सख्त कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री के हामिल अफराद की बरतरफी को हुक्म नहीं दिया बल्कि अदालत ने हिदायत की थी कि कानून के मुताबिक तरीकाकार पर अमल दरामद करें। तो उस वक्त ये इस पर काफी नाराजगी का इजहार किया गया था और तनकीद की गई थी। ये बात हो रही है 13 फरवरी 2019 की। ये हम आपको बता रहे हैं कि PMLN गवर्नमेंट हायर्ड 1000 वर्कर्स इन ओवर स्टाफ PIA। अगेन ये 12 जनवरी 2016 की खबर है, शहबाज राना साहब की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी हुई है कि उस वक्त जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पंजाबी में नक को नक आया हुआ इदारा है, लेकिन उसके अंदर 1000 लोग जबरदस्ती ठूसे गए हैं, ओवर स्टाफ किया गया PIA को। तो जब आप ये करेंगे तो उसके नताइज ऐसे आएंगे। हुकूमत ने ये बात कहकर गलत किया या ये बात को जिस तरह से कहा वो गलत किया, लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि ये देयर वाज अ रॉट, एक मसला था जो कि आइडेंटिफाई होना जरूरी था। इसको आइडेंटिफाई किया गया है और इसको आगे लेकर जाना है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अली मोहम्मद खान साहब आपकी तरफ से आगाज करूंगी। इस पे मेरी पोजीशन ये है कि भी ठीक, कुछ लोग कहते हैं हमें बात नहीं करनी चाहिए, देखिए ना इतनी बेइज्जती होगी दुनिया भर में, कई बार बेइज्जती हो लेकिन जाने बचें। अगर अभी हम इस पे बात करेंगे, इस पे एक्शन लेंगे, हम आइंदा जाने बचाएंगे, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि हम कहेंगे देखिए दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से कहा गया है इसके ऊपर एतराज है कि पहले आप अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करें, उसके बाद आप लोग तय करें। आपने पहले ऑफ द कफ एक कमेंट दे दिया, वो इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया, उसके बाद आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉपर बात करनी पड़ी। ये हैंडलिंग के ऊपर जो है ना ये लोग का इस पे तनकीद है आप पे। नहीं देखिए, ये पहले कौन सी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। ये जो लोग अब इस पे बातें कर रहे हैं, दोनों हमारे पैनलिस्ट भी बैठे हैं, लेकिन आपने मुशाहिदुल्लाह साहब की भी बात की है जी।
تو یہ کوئی ان سے پوچھے, یہ کوئی آپ کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اداروں سے کوئی دشمنی, کوئی آپ جو ہے پی آئی اے کا نام آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا, یا پاکستان اسٹیل سے آپ کی کوئی خدا واسطے کا بیر تھا, یا پاکستان ریلوے نے آپ کا کوئی بگاڑا تھا کچھ کہ ادھر پٹریاں ساری بیچتی جناب اسٹیل میں جو ہے پورا آدھا پاکستان آپ نے بھرتی کر دیا, ادھر پی آئی اے میں جو آپ کو اپنا پولیٹیکل ورکر لگا جس کو کہیں اور نہیں کھپا سکے ادھر اس کو بھیج دیا. دیکھیں, اوور اسٹافنگ اینڈ پولیٹیکل ریکروٹمنٹس آر ون بگ بیڈ ایسپیکٹ, ایک برا ایسپیکٹ ہے, لیکن اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہے. دیکھیں, غلام سرور خان از اے نو نانسنس مین, آئی نو ہم, کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, کیبنٹ میں وزیر اعظم صاحب کو بھی بات کر دیتے ہیں وہ, اور ہمیشہ اس آدمی نے اپوزیشن کی سیاست کی ہے. پنجاب میں پی ایم ایل این کے خلاف پچھلے 30-35 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں, انہوں نے کسی کو اسپیئر نہیں کرنا جتنا میں ان کو جانتا ہوں. وہ آئے, انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ یہ واقع ہوا کہ میں قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے فلور پہ آ کے رپورٹ کروں گا. جس دن کی کمٹمنٹ تھی, پارلیمانی امور کا وزیر ہوں, میں ادھر ہی ہوتا ہوں, تو سارا نظروں سے گزرتا ہے. اسی دن وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں رپورٹ میری تیار ہے, کل پرسوں میں پیش کر دوں گا. وہ پرسوں آ گئے, انہوں نے رپورٹ اور اپنا سینٹ میں بھی اس بات کا جو ہے ادھر آیا گیا. تو انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی اوور اسٹافنگ یا پولیٹیکل ریکروٹمنٹس تو ایک غلط کام ہے جس میں آپ نے اس کا بٹا بٹھایا, لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو آپ کے پائلٹس تھے جو فیک ڈگریز پہ آئے, جو سسٹم کو بائی پاس کر کے ان کو لائسنس دیے گئے, اب اس میں 2 آپشنز تھے ان کے پاس یا ہمارے پاس. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, کٹنگ مائی اپنا آرگومنٹ شارٹ, جی آپ نے یہ بتایا کہ آف دا کف انہوں نے نام نہیں, نو وے, آف دا کف انہوں نے نام دیے. انکوائری پراپر ہوئی ہے, وہ وہاں پریزنٹ ہے, اور کمپلیٹ انکوائری جو پورے ڈاٹا کے ذریعے بہت وقت لگتا ہے, وہ سال بعد وہ کہہ رہے ہیں میں وہ بھی آ کے رکھوں گا, لیکن یہ پراپر انکوائری ہوئی ہے. اس میں 2 آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ we could have just pushed it under the carpet and could have, we could have just hushed up. خاموش ہو جاتے اس پہ اور اندر ہی کچھ کرتے. آپ ہی ہمارے دوست اپوزیشن کے یا آپ میڈیا والے, انہوں نے تو نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کے دور میں سارا ہوا ہے. آپ نے ان پہ کوشچن کرنا تھا. اگر آپ کے نالج میں فرض کریں just for the sake of the argument یہ انکوائری ہو جاتی اور غلام سرور خان صاحب ان کے نام نہ لیتے یا ان چیزوں پہ وہ بولتے نہ, کہ دنیا میں بدنامی ہوتی ہے اور وہ انکوائری لیک ہو جاتی ہے, کر دی جاتی ہے. آپ ہمارے گریبان نہ پکڑتے کہ آپ نے یہ چیز کیوں نہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ جانی کی ہے. نہیں, میں نے تو اس پہ آپ کو اپنی پوزیشن بتا دی نا. مجھے تو ہے کہ بھئی آپ اس مسئلے کو سالو کریں بجائے اس کے کہ آپ صرف اپنی امیج مینج کرتے پھریں. چودھری منظور صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. چودھری منظور صاحب, بالکل جی, ایز اے پیسنجر مجھے بڑی پریشانی ہے کہ بھائی ٹریول کرنا ہے تو یہ تو پرسنلی بہت سارے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے نا یہ چیز. چودھری منظور صاحب, آپ کی طرف میں اس لیے آؤں گی سر کیونکہ ڈائریکٹلی اس میں آپ کی حکومت کے بارے میں بات کی ہے, اور پلس کچھ میں نے آپ کو اخباری خبریں بھی بتائی ہیں. مجھے پتا ہے پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی نوکریاں تو دی ہیں, اس میں کیا حرج ہے, نوکریاں دیں, لیکن دیکھیں کیپیبلٹی وہاں پر ہے اس آدمی کی, اس شخص کی کہ جس کو ہم نوکری دے رہے ہیں. دوسرا ہے کہ کیا وہاں پہ لیجیٹیمیٹ جگہ ہے کہ ہم اوور اسٹافنگ تو نہیں کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں بظاہر نظر انداز ہوئی ہیں جو ابھی رپورٹ آئی ہے انکوائری کی اس کے بعد. ماریا, مجھے افسوس ہے آج آپ نے بھی جس طرح سے اس کوشچن کو پٹ کیا ہے اس پہ بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پائلٹ شہید ہوا ہے اس کی ڈگری جعلی تھی, اس وجہ سے. سر میں نے کہیں بات نہیں کہی, میں نے بالکل یہ بات نہیں کی. مطلب یہی ہے, مطلب منسٹر صاحب کا بھی یہی تھا. نہیں سر, میرا مطلب یہ نہیں تھا. اور آپ مجھے چونکہ جانتے ہیں چودھری منظور صاحب, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تو مجھے افسوس ہوا ہے سر کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں. سر میں اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی, میں یہ ان فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں جو آج منسٹر صاحب نے سامنے رکھے ہیں. اس کے حوالے سے مجھے فیکچولی صرف بتا دیں. تھینک یو. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو حویلیاں پہ جہاز گرا تھا اس پائلٹ کی بھی ڈگری جعلی تھی. یہ جہاز اس لیے پاکستان میں گرتے ہیں کہ پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, منسٹر صاحب بیچارے سیدھے آدمی ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو یہ پی آئی اے کا بندہ جو سی ای او ارشد ملک ہے وہ جو کچھ پڑھا دیتا ہے, اور اس نے جو رپورٹ بنائی ہے اتنی کنٹراڈکشنز ہیں کہ 3 جگہ پہ لکھا ہے اس نے پہیے کھولے پھر بند کر دیے. 3 جگہ پہ لکھا ہے, رپورٹ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اب صرف اس کو بچانے کے لیے کہ آپ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ پاکستان سارے کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں, آپ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاز ٹیکنیکل تھا. مجھے یہ بتائیں جو حویلیاں پہ گرا تھا وہاں پہ جب انجن بند ہو گیا تھا, آپ نے پہلے یہاں پہ وہ لگائی ہے اسپیشل سروسز ایکٹ لگایا, صرف اس لیے کہ پائلٹ بولے نا, وہ انکار کر دیتے تھے کہ یہ جہاز ٹیکنیکل ہے, میں نہیں اڑاتا, صرف اس لیے کہ ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا.
کیا یہ وہی جہاز نہیں لاہور میں جو دبئی سے آیا تھا جس کے 2 گھنٹے دروازے نہیں کھلے تھے؟ یہ بتائیں، پتہ کر کے بتائیں. دوسری بات، ڈگریاں جاری کون کرتا؟ سول ایویشن. یہ لسٹ کون جاری کر رہا ہے؟ پی آئی اے. اب ڈگریاں جو جاری کرتا ہے ادارہ، اس کا تو ڈی جی نہیں ہے پچھلے 1 سال سے. اب کیسے باتیں کر رہے؟ کس نے آپ کو یہ لسٹ دی ہے؟ بتائیں منسٹر صاحب، بتائیں آ کر کہ کس نے آپ کو یہ لسٹ دی ہے. سول ایویشن انکار کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی، اور آپ یہاں پہ بیٹھ کر صرف جو اپنی غلطی ہے وہ نہ ماننے کے لیے آپ اس پہ ڈال رہے ہیں. دوسری بات، پی آئی اے کو کسی نے نہیں تباہ کیا. پی آئی اے کو اوپن سکائی پالیسی نے تباہ کیا جب آپ نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے دوسری فلائٹس کو، ایئر لائنز کو ٹریفک اٹھانے دی. آپ مجھے لندن سے ٹریفک اٹھا کر دکھا دیں کوئی دنیا کی طاقت. آپ مجھے نیو یارک سے کوئی ٹریفک، آپ کا جہاز جائے گا وہ وہاں سے واپس آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ٹریفک اٹھائے اور کسی اور منزل پہ لے جائے. اور آپ کہتے ہیں فریٹ، ریلوے فریٹ ٹرینز کے بغیر دنیا کی چودھری منظور صاحب، آپ کی یہ دونوں ٹیکنیکل باتیں میں مانتی ہوں. دیکھا نا، جب پوائنٹ پہ آئیں گے ہم تو اسی وقت آپ انٹرپٹ کریں. مثلا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی دنیا کی کوئی ٹرین مجھے پروفٹ میں دکھا دے جو فریٹ پہ نہ چل رہی ہو، اور آپ کا NLC لے گیا اور ساری فریٹ تو اس کے پاس ہے. ریلوے کہاں سے ہوگا؟ اچھا سر، اور آپ کے 2 تجربات ہیں. میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں، مجھے پھر آگے بڑھ رہے ہیں سر، مجھے آگے بڑھ سکتے ہو. کیا اوور سٹافنگ پرابلم ہے کہ نہیں ہے قومی اداروں میں؟ کیا پولیٹیکل بھرتیوں کی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جہاز جیسے کم ہوتے جائیں گے. 169 جہاز ہیں آپ کے ایمریٹس کے پاس. ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے، پیچھے ایک جہاز کھڑا ہوتا ہے. آپ کے جہاز کم ہے، آج لے آئے، کل پی آئی اے وہاں سے نکل جائے گی. چلے سر، یہ تو الٹا ہوتا ہے کہ جہاز کو دیکھ کے کرو رکھا جاتا ہے، کہتے کرو کو دیکھ کے جہاز رکھ لیں آپ. تو ابھی چودھری منظور صاحب نے اٹھایا ہے، وہ بہت اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اوپن سکائی پالیسی جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے پاس، سنیں، جو روٹ آپ کو 10-15 سال کے بعد ملتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. آپ دنیا کا سارا پیسہ کسی ایئر لائن میں لگا دیں اور کھربوں ڈالرز کا وہ بنا دے، کھڑا کر دیں، پیسے سے نہیں ملتا. دیٹ ٹیکس ٹائم. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس بہت قیمتی روٹس تھے. یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے کہ کس کے دور میں وہ روٹس جو ہیں وہ اوروں کو دیے گئے، اور کس کے دور میں پی آئی اے کے پاس جو قیمتی اس کے انٹرنیشنل روٹس اس کو اویلیبل تھے نیشنل، وہ کیوں دیے گئے؟ اچھا سوال ہے، بالکل یہ بھی اچھا سوال ہے. نیکسٹ ٹائم اس پہ بھی ذرا بیچنا چاہتے ہیں، پچھلے بھی بیچنا چاہتے تھے، اصل سے خریدنا چاہتے ہیں. یہ زلفی بخاری ابھی جو کمیٹی بنی ہے اس میں زلفی بخاری بھی ہے. ارشد ملک نے براہ راست ان کو رپورٹ بھیجی ہے. پچھلے جو سیکٹری تھا اس نے انکار کیا، اس سے اتفاق نہیں کیا، اس کو ٹرانسفر کر دیا. سر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خریدنا چاہتے ہیں؟ اس کا نام لے رہا ہوں، اس سیکٹری کا نام لے رہا ہوں. جی جی. نصرت، اس کو ٹرانسفر کیا اور یہ نیا آ گیا. یہ بائی پاس پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بھی بائی پاس کر کے آ گئے. یہ روزویلٹ ہوٹل اور سکرائب ہوٹل خریدنا چاہتے ہیں. اچھا چلے، میں تھوڑا سا فوکس پی آئی اے پہ رکھنا چاہتی ہوں. زبیر صاحب، یہ جو پی آئی اے کی بات ہی کر رہا ہوں، یہ دونوں ہوٹل پی آئی اے. جی سوری، یو رائٹ، مائی بیڈ. روزویلٹ ہوٹل پی آئی اے کا، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. جی زبیر صاحب، یہ جو نیریٹو ہے حکومت نے آج، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نام بھی دیں گے، ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیے نام، اس کو مزید ہم انکوائری کریں گے. جو ساری باتیں چودھری منظور صاحب نے کہی، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتی. یہ 3-4 ٹیئرز کی پرابلم ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ صرف سٹاف کا پرابلم ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ایشو نہیں ہے، یہ بھی غلط ہوگا. کہ یہ ایشو تو ہے، اوور سٹافنگ بھی ایشو ہے. کیپیبلٹی کے بارے میں جو آج کہہ رہے ہیں، اب ان کو یہ پروف کرنا ہوگا، شاید وہ آگے عدالت لے کر جائیں ان کو متعلقہ ادارے. پائلٹس جو ہیں اس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں. لیکن کیا اوور سٹافنگ کا ایشو نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو. جی ماریا، انفیکٹ میں آپ کو کیونکہ جب اس کی پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی ہو رہی تھی تو میں پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا جی، اور اس سلسلے میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، اور علی محمد جو ہیں پارلیمنٹری منسٹر بھی ہیں، اور وہ نکال بھی سکتے ہیں اس کی فیکٹس شیٹ. اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے. اس میں اسد عمر تھے، نوید قمر تھے، شیخ رشید تھے، جماعت اسلامی والے تھے، اور بھی پی ٹی آئی کے 1-2 اور لوگ تھے، مجھے یاد نہیں ہے، بٹ اسد عمر obviously was leading the thing. And stated position, and I am saying it on air live, ایک اگر کسی پارٹی کو اعتراض نہیں تھا اوور اسٹافنگ کا، وہ پی ٹی آئی تھی. اور فیکٹ پہ فیکٹ دیے تھے اسد عمر نے کہ جی ایئر فرانس کا آپ دیکھ لیں امپلائی کمپنسیشن ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل کمپنسیشن اور ریونیو، اور ایمریٹس کا دیکھ لیں اور فلانے کا دیکھ لیں. ریپیٹڈلی انفیکٹ میرا آرگومنٹ ان کے ساتھ یہ تھا
کیونکہ میں اور وہ ہی بحث کرتے تھے اس ساری پارلیمنٹری کمیٹی میں. میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے میٹر آف کوانٹٹی, اٹ از آلسو اے میٹر آف کوالٹی. بیکاز مجھے اگر 5,000 آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو مجھے وہ 5,000 اپنی مرضی کے چاہیے. دا پارٹی وچ بلاکڈ اس from taking any action was PTI. اور میں یہ پارلیمنٹری کمیٹی PIA کی بنی تھی 2016 میں تھی. یہ میں جی یہ ان سے علی محمد کو میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ نکال لیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. دوسری بات پلیز جب آپ PIA کو ڈسکس, ایک تو میں بالکل اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ جو نیا ایشو ہے آن دا فیک ڈگریز آف دا پائلٹس, مجھے صرف ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کو جو ہینڈلنگ تھی اس کو سینسٹیو طریقے سے کرنی چاہیے تھی. کیونکہ جب آپ روز پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی ہماری شوگر پرائسز اس لیے نہیں مینج ہوتی مارکیٹس کیونکہ یہاں مافیاز اور کارٹلز ہیں, پیٹرول پرائس کم ہونے سے بھی مافیاز اور کارٹلز ہیں, چین گندم ٹماٹر فلانا, روز جب آپ یہ کریں گے تو پلیز دنیا کا کوئی بھی انویسٹر اس ملک میں نہیں آئے گا. تو اس کو سینسٹیو طریقے سے ہینڈل کرنا میں سپورٹ نہیں کرتا. تیسری چیز میں جو وضاحت کرتا ہوں, آپ نے شہباز رانا کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا 2016 کا, اور میں بالکل آن فیکٹ آن ریکارڈ یہ بتا رہا ہوں, ہمارے زمانے میں 5 سال میں PIA سے تقریباً 4,500 امپلائیز ویریس ریزنز کی وجہ سے, کوئی ریٹائرمنٹ ریزگنیشن یہ جو بھی تھا, اور اس کی جگہ ہم نے 50% بھرتی کیے تھے, وہ بھی صرف اسینشل سروسز میں. اور لاسٹلی بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بالکل امپورٹنٹ ہے کہ جی جس نے لائسنسز ایشو کیے تھے وہ سول ایویشن اتھارٹی ہے. اور میں حکومت پاکستان سے یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ وہاں جب سول ایویشن کی طرف جائیں تو ہاتھ پاؤں نہ کانپیں. پھر یہ نہ ہوئے کہ ہم سنیں کہ وہ چپ کر کے دبا دی گئی ہے رپورٹ کو. بالکل کریں, چاہے وہ جو بھی جس کا باپ تھا, دادا تھا, انکل آنٹی, جس نے کیا تھا, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, مشرف کی حکومت نے, PTI نے, بٹ سول ایویشن مسٹ فیس the main brunt of this thing and they are answerable to this. Lastly ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے حوالے سے, بیکاز آپ ڈسکس کر رہی ہیں PIA کو, بٹ میں صرف ایک چیز بتا دوں, جب ہماری حکومت گئی تھی تو 1.4 ٹریلین کا قرضہ تھا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا کل ملا کے. آج ماشاءاللہ 2.8 ٹریلین کا ہو گیا, ڈبل. سو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ نون لیگ میں یہ ہوا تھا, پیپلز پارٹی میں یہ ہوتا, آپ اپنے 2 سال کا بھی ریکارڈ بتا دیا کریں کہ آپ نے اس کو بہتری لائے ہیں یا تباہی کی طرف لے کے گئے. اور ڈیٹ کو اگر دیکھ لیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ڈبل کیے 1.4 ٹریلین سے 2.8 ٹریلین. چلیں کوئکلی رسپونڈ کرتے ہیں. آج بھی جو ہے جو اپنا ہے ایویشن ڈویژن, اس کے کوسچنز ہم نے کیبنٹ ڈویژن میں نے خود وہاں اس کے جواب دیے ہیں کٹ موشنز میں. تو میرا صرف زبیر بھائی سے یہی ایک پوائنٹ ہے, سوال نہیں کر رہا, میں صرف ایڈ کر رہا ہوں, اس پہ اگر کامنٹ کرنا چاہیں ضرور کیجئے کہ ایویشن ڈویژن, سول ایویشن ڈویژن میں آتا ہے. ایویشن ڈویژن از پارٹ آف کیبنٹ ڈویژن. کیبنٹ ڈویژن کس کے نیچے آتی ہے؟ کابینہ اور وزیر اعظم کے نیچے. تو اگر سول ایویشن سے فیک ڈگریز گئی ہیں تو اس کا آنسریبل رسپانسبل وہ افسران ہیں, لیکن وہ افسران کے اوپر منسٹر صاحبان ہیں. جن منسٹر صاحبان کے دور میں جس حکومت میں فیک ڈگریز دی گئی ہیں, جس نے بھی کی ہے, دیکھیں یہ تو کوئی ایسی فیک ڈگری نہیں ہے, ایک آدمی ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس. اب دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا, ہاتھ پاؤں کانپنے شروع کر دیں گے, ہاتھ پاؤں اس لیے کانپیں گے, ان کو بھی پتا ہے. سول ایویشن کی طرف جب جائیں گے نا, سول ایویشن کی طرف جائیں گے تو ہاتھ پاؤں کانپنے شروع. پہلے ابھی سے بتا دیا کہ ہم ان کو نہیں پکڑیں گے, ان سے کوئی سوال جواب بھی نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں ہمت چاہیے ہوتی ہے, اور وہ ہمت اس پہ ان میں. چلے جی, یہ انسانی جان کا معاملہ ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ابھی اٹھایا مسئلہ تو اس کو ایٹ لیسٹ منطقی انجام تک ضرور پہنچائے, اور لوگ نہ ڈریں اپنی قومی ایئر لائن پہ ٹریول کرنے سے. یہ پوری ایک منسٹری ہے, اب ایک منسٹری ہے پوری ایویشن منسٹری ہے جس کے منسٹر ہیں, اور اس کا سیکٹری ہے غیدہ سے, وہ اب کیبنٹ ڈویژن کے انڈر نہیں ہے. اچھا چلے جی, یہ ٹیکنیکلی وہ ڈیفینس منسٹری سے وہ الگ کیا تھا, وہ 2013 میں الگ کیا گیا تھا. ڈیفینس منسٹری میں پہلے آتی تھی ایویشن, اب نہیں آتی ہے. چلے علی محمد خان صاحب, اب آپ کو تو اس کی جڑ تک پہنچنا ہی ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی 2 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں چودھری منظور صاحب نے وہ نہیں ہے, جس میں ہم جو تیار ہیں ان کی ٹیکنیکل صحت اور کتنے وہ فٹ ہے فلائنگ کے لیے. سنیں چوہدری صاحب نے بڑی عجیب بات, مجھے نہیں پتا بریک میں آپ کو کتنا ٹائم ہے, صرف ایک نقطہ لے لیں. جی چوہدری صاحب نے بڑی عجیب بات کی, کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے چوہدری صاحب, یہ PIA یا اسٹیل مل یا پاکستان ریلوے نوکریاں دینے کے ادارے نہیں ہیں, سروسز دینے کے ادارے ہیں.
آپ نے اس میں اتنی نوکری دینی ہے جتنے اس ادارے کو چاہیے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بندے تو ہمارے پاس آپ نے پہلے کیوں نہیں، آپ پہلے کیوں شور مچاتے تھے جا کے؟ چلیے علی محمد خان صاحب ایسا کریں نا، آپ منٹس آف میٹنگ چیک کروا لیں. نہیں منٹس آف میٹنگ چیک کرا لیں. آپ نے بہت دفعہ لاؤ کیا. ایک سوال میں پوچھ لوں. جی پوچھ لیں. بہت دفعہ آپ نے علی محمد جی زبیر صاحب پوچھ لیجیے. اسٹیل مل جا کے میں نہیں کہتا تھا کہ میں تحفظ دوں گا آپ کے امپلائیز کو. عمران خان کہتے تھے، ہر روز جاتے تھے. او جی ڈی سی وہ جاتے تھے، پی آئی اے وہ جاتے تھے. آن ریکارڈ ہے، ہر روز جا کے ہڑتالیں کرواتے تھے، بھڑکاتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے یہ کہ ہم نہیں کسی کو نکالنے دیں گے. تمام ویڈیوز موجود ہیں. تو آپ ہمیں نہ لیکچر دیں کہ کتنے چاہیے ہوتے ہیں. چلے جی، اقتدار سے پہلے اور اقتدار کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اس میں فرق اور تضاد تو میں نظر ہی آ گیا. لیکن بہرحال بریک پر